गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम करते हैं आपको। और आज का प्रोग्राम जिसका आगाज हम करेंगे कतन सवाल से नहीं करेंगे, अर्जी से करेंगे, दरखास्त से करेंगे। और दरखास्त हम सबीन से करेंगे, शेर सुनाया जाए। ओके आप कहें इरशाद। ओए पहले सुना तो फिर इरशाद करूंगा ना। नहीं, पहले इरशाद होता है, वो तो वाह वाह और जो बोलना होता है वो अदाब वो जब आप पहला मिसरा सुना देंगी तो फिर मैं कहूंगा इरशाद। एक्चुअली शेर और शायरी से हमें वैसे ही इतना शगफ हो चुका है कि हमें बेशक यू नो हम तो खुद शायर बन गए। बेशक। सो जी प्लीज इरशाद। अब आपके कहने पे क्या ही देता हूँ। शेर सुनो, मुझे नहीं आता, किसी और से सुनो। से वाह कहाँ है? वाह वाह करें। अच्छा आधा मैं समझा किसी और से सुनने के लिए मुझे कहीं आसपास देखना है। और कौन है? शेर आया किधर आया? भागो शेर आया। ओह 2 शेर हो गए आज तो। वाह 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 क्या बात है। सो दैट मीन्स कि अभी अगर हमें कोई सेगमेंट करना हो कि जिसमें हमें एक शायर को बुलाना होगा तो हम आपको भी बुला सकते हैं। लेकिन आपको मज़ाहिया शायर के तौर पे बुलाऊंगा या संजीदा शायर के तौर पे बुलाऊंगा? हमारे पास कमी नहीं है, तो आपको मुझे जरूरत नहीं है, तो आप कोई शेर सुना दें अगर। चले आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो अभी ब्रेक में एक बात हुई थी कि आपने कहा था नज़र लग गई, तो मैंने कहा उस पर एक शेर सुना देते हैं। ओके। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र ने नज़र को नज़र भर कर देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। वाह 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 वाह। कहे ना मुकर्रर, कहे ना मुकर्रर। एक वो भी ना, जो लोग परे बैठे हैं वो ये धरे बैठे हैं। धरे नहीं, वो जो परे बैठे हैं वो ये समझे बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं, लेकिन हम उन पे मरे बैठे हैं जो उनसे भी परे बैठे हैं। ये जो आपने धरे परे कर दिया ना सबीन। नहीं ये दूसरा वर्जन है। अच्छा वो लेट्स हैव अनदर वर्जन ऑफ दिस शेर प्लीज इरशाद। जो लोग परे बैठे हैं वो ये धरे बैठे हैं कि हम उन पे मरे बैठे हैं, पर हम उन पे परे बैठे हैं जो उनसे परे बैठे हैं। ये धरे का लफ्ज कैसे आ गया? धरे का लफ्ज कैसे आ गया? धरे का मतलब ये नहीं होता समझना? नहीं। अच्छा धरे मींस रखे हुए, तो सोच के रखे हुए ना, सोच रखी हुई, सोच रखे हुए। इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं। ये शायरा कुछ और ही कहना चाहती थी। मैं सही कह रही हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, ये जो उर्दू की शायरी होती थी ना, ये जो उर्दू हम पढ़ते थे 9th-10th में, 7th 9th में, हाँ पढ़ी थी, तो उसमें जो शायरी होती थी ना, वो शायरी वहाँ पे तो शेर में शायर ये कहते हैं अपने महबूब के बारे में एंड ऑल दैट, वो सारा हम लिखे होते थे। अभी हम दो बात करें तो उसमें ये होता था कि वही शेर लिटरली आज अगर हम अपने पेरेंट्स के सामने बोले ना कि दौर बदल गया है सब कुछ, तो हमें थप्पड़ पड़े कि आपको तमीज़ नहीं है क्या महबूब और ये सारी बातें एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ ये लिटरेचर है जिसको हम सब एंजॉय भी कर रहे होते हैं। हमारी शायरी को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमने मजाक क्या पता इग्नोर ना करें, वो इतना रेलेवेंट होने लगे हमारी शायरी। और मज़ाहिया शायरी है ना। ओके मज़ा है ना। मज़ाहिया शायरी भी तो एग्जिस्ट करती है। बहुत मजाक करती हैं, बहुत मजाक करती हैं। ये सारे शेर जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। कोई संजीदा शेर सुनाओ सबीन आज। डब्बे में डब्बा, डब्बे में मैंने संजीदा शेर कहा था। मैं आपको कहीं से संजीदा पर्सनालिटी लगती हूं? नहीं बस बात है। लेकिन तुमने कभी शेर लिखा बचपन में कि अपने किसी दोस्त को लिख के भेजा हो के उसके मुझे याद नहीं है, शायद मैंने शायरी लिखी भी नहीं। ये वाला डब्बे में डब्बा, डब्बे में एक मेरी लाइबा लाखों में एक, तो उसके अलावा शेर ही कोई नहीं आता था ना। ये तो 1-2 शेर होते थे, वही तो लिख के भेज देते थे। तो ये तो मेरे ख्याल है किसने फौरन पूछने लाइबा कौन है। 90s किड्स, अब किड नहीं रहे, वो अलग बात है, तब जो किड्स थे। फाइन। नहीं सुनाओ कुछ संजीदा शेर सुनाओ आज। मुझे नहीं आते शेर मतलब मुझे अच्छे लगती है, मुझे शायरी अच्छी लगती है। मुझे पता है मुझे शायरी अच्छी लगती है, लेकिन ये होता है कि मेरा मूड हो जिस टाइम पे और मैं सुन सकती हूँ। बट अदरवाइज मुश्किल होता है कि हर वक्त मुश्किल होती है। एट द सेम टाइम मुझे शेर याद नहीं होते। अच्छा शेर याद, वेरी बैड मेमोरी शेरों से मुताल्लिक। अदरवाइज याद हो जाता है शेर? नहीं कोई और मामला? नहीं मैं यही बता रही हूँ कि आई हैव अ वेरी बैड मेमोरी ओवरऑल मेरी बहुत बुरी। मुझे नाम भूल जाते हैं लोगों के। ये तो पैसे देके क्यों नहीं भूलती? लेकिन पैसे लेके तो मैं भूल जाती हूँ, दे के नहीं भूलती। उल्टा कह दिया। देखो इतना अगर मेमोरी तुम्हारी हो ही रही है तो फिर पैसे दे के भूला करो। नहीं दे के भी नहीं भूलती, वो फिर मेमोरी भी कहती है ना कि ठीक है जहाँ फायदा हो वहाँ पे। ये देखना अपने मतलब की जगह पे ना मेमोरी का इशू है। सबक याद नहीं हो रहा, मेमोरी का इशू है। खाना याद है, वो नहीं हमें बचपन में कहते थे खाना याद रहता है ना, रहता है। फलाना काम याद रहता है। तो सबक क्यों नहीं तुम्हें याद रहता? तुम्हें होमवर्क करना क्यों नहीं याद रहता? बचपन में टीचर पूछती थी कि होमवर्क करना क्यों नहीं याद, तो कहते थे वो होमवर्क क्यों नहीं किया, हम कहते थे भूल गए। तो टीचर कहती थी खाना खाने तो नहीं भूलते। टीचर्स अगर अभी इस वक्त सुन रहे हैं तो भूल जाते हैं। अभी हम हमने क्या खाया था भूल जाते हैं। स्टेज आ चुकी है वो कि हम भूल जाते हैं। हम भूल उस वक्त भी भूल जाते थे, हम भूल गए।
ایسے آپ کے بچے بھی بھول جاتے ہیں سبین, جب تک انہیں جھنجھوڑو نہ, یاد نہ کراؤ, اٹھاؤ نہ انہیں واش روم جانا یاد رہتا ہے, انہوں نے کھانا کھانا یاد رہتا ہے. فوکس کا جو مسئلہ ہے, جو ایکچولی آج ہم بات بھی کرنا چاہ رہے تھے, وہ فوکس کا بہت زیادہ ایشو ہو چکا ہے بچوں کا, کیونکہ آج اتنا تیزی والا دور ہے. بچوں کے حوالے سے بات نہیں کریں, ہم اپنے حوالے سے بات کریں. جو میموری کے مسئلے آ رہے ہیں نا, یہ ایکچولی مسائل اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہمارا فوکس بہت زیادہ خراب ہو گیا. ہمیں بہت زیادہ فاسٹ پیس پہ چلنے کی عادت ہو گئی ہے, 10 چیزیں ہمارے دماغ میں چلی, ہمارے دماغ کو ریسٹ نہیں مل رہا, اور یہی چیز جو ہے وہ ہماری میموری پہ اثر بھی کر رہا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتی, کیونکہ اتنی انفارمیشن ہے, وہ دماغ کتنی انفارمیشن ایک ٹائم پر جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتا ہے. سو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آئی تھنک یہ دماغ بھی سوچتا ہے یہ میموری ہولڈ کروں, یہ میموری ہولڈ کروں. سو آپ بھی کنفیوژن کے اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور آپ کو یاد نہیں رہتی چیزیں. اور شاید اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت میں بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یو نو فار ایگزامپل, آپ اگر کسی سے ویڈیو کال پہ بات بھی کر رہے ہیں, ساتھ ہی آپ دوسری ایپ پہ بھی جا رہے ہیں, ساتھ ہی آپ چیٹ میں بھی جا رہے ہیں, آپ 6 لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں جو آس پاس کا ماحول ہے اس سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں, تو آپ ایک جگہ پہ پراپرلی فوکس ہو کے کام نہیں کر رہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو کہ ہمارا برین اس انداز سے ٹرین ہو رہا ہے کہ وہ ایک چیز پہ فوکس پھر نہیں کر پا رہا. تو وہ ہیپ ہیزرڈ, پھر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے چائے کا مگ جو اٹھایا تھا, جو کہ آپ نے سنک میں رکھنا تھا, وہ فریج میں رکھ دیتے ہیں. سو یہ بھی ہو جاتا ہے. تازہ میرے ساتھ کیونکہ کل یہ ہوا ہے تو اس لیے مجھے یہ بات یاد ہے, کیونکہ مجھے اس پہ بہت زیادہ باتیں سننی پڑی تھی. آپ کے ساتھ بھی فور شور ہوتا ہوگا, سو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں. میری بیگم نے جب مجھے کہا, میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں, میں نے تو رکھا نہیں, تم نے رکھا ہوگا. آگے سے مجھے کہتی ہے ہاں ہو سکتا ہے میرے سے ہی ہوا ہو. ہم دونوں ہی اس فیز میں, حالانکہ میں نے رکھا تھا. اچھا آپ بتائیں آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ تو ہم ضرور سننا چاہیں گے کہ ایسی ایکسپیرینسز آپ کو بھی کرنے پڑتے ہیں, بیکاز آئی ایم شیور ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, تو ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ مسائل ضرور ہیں. ویسے آپ سے یہ ہوتا ہے سبین کہ بھوک لگی ہے, نہیں لگی, کچھ کرنا نہیں کرنا, بٹ صرف فریج کھول کے دیکھنا ایک دفعہ کہ کیا ہے اندر, کیا ہے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس کچھ کرنا ہے, ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. حالانکہ نہیں کھانا ہوتا, لیکن فریج کھول کے دیکھنا بڑا ہمیں امپورٹنٹ کام لگتا ہے. باتیں بہت زیادہ ہم نے کر لی, میں ایک بریک کی طرف بڑھنے کا کہا جا رہا ہے, کیونکہ بریک بڑی ضروری ہوتی ہے. جب بریکس لیں گے اور واپس آئیں گے تو ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کریں گے ان سے بات ان کی ایکسپرٹیز سے متعلق. اسٹے ود اس, یہ ہے ہم سب کا رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نوجوانوں کی, اور اس انداز سے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ بلج ہے جو کہ 64% ہے آلموسٹ, تو کیسے ہم ان کو ایک مثبت ڈائریکشن میں مزید تیزی کے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں. ڈفرینٹ اسپیسز میں, ڈفرینٹ ڈومینز میں جس طریقے سے ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں, جس میں ایک سبین جو سب سے امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک ہر بندے کا سوچنے کا انداز مختلف ہے. کسی کو لگتا ہے کہ ڈیجیٹل اسپیسز میں زیادہ ضرورت ہے, کسی کو لگتا ہے پروفیشنل سیٹ اپ میں زیادہ ضروری ہے, کسی کو جنرل لگتا ہے. سو ان مائی پوائنٹ آف ویو آئی تھنک جو ڈیجیٹل اسپیسز ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کردار کی کمی ہے, اس میں نظر آتا ہے کہ تربیت کا فقدان ہے. بالکل, کوئی بھی کچھ بھی کامنٹ کر دیتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کب کیا بات کرنی ہے, اور چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھا جا رہا ہوتا. اچھا اکثر اب ینگسٹرس کا ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ زیادہ تر جو یوتھ ہے ہماری, اس سے اپنی فیملی کو اپنے سوشل میڈیا سے بلاک کیا ہوا ہے. زیادہ تر ہم نے اپنے فلانے رشتہ دار کو بلاک کیا ہوا ہے. ہم تو کیونکہ جو اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے نا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اگینسٹ ہے اور ہمیں فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن جو ہے اس کو پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا, تو وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. میں جو ٹاکسک ریلیٹیوس ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہی, بٹ جنرلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کو تھوڑی آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کرے, ایونچولی اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں ہم. تو یہ ایک ہیومن بیہیویئر ہے جو کہ سراسر غلط ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے سبین کہ اسپیشلی وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں, یا فور دیٹ میٹر وہ چاہے کانٹینٹ کریٹرز ہوں, انفلوئنسرز ہیں, کسی اور ڈومین میں کام کریں جہاں پہ وہ زیادہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں, لوگ انہیں جانتے ہیں, وہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی فیملی سوشل میڈیا پر اس طرح سے ایکسپوز ہو, چونکہ اس میں زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر ہم اپنی بات کریں, ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کو پروٹیکٹ کریں, اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ویڈیوز کانٹینٹ نہ شیئر کریں, بیکاز کامنٹس اس طرح سے آتے ہیں. میں بھی دیکھ رہی تھی پچھلے دنوں عثمان مختار, ان کی وائف نے اپنی بیٹی کی پکچر جب اپلوڈ کی تھی, انہوں نے اپنی پکچر اپلوڈ کی, فیملی فوٹو تھی, تو اس میں بیٹی کا چہرہ جو ہے تو انہوں نے اس کو ہائڈ کر دیا. اوبیسلی پیرنٹس کی اپنی چوائس ہے وہ کہ وہ کریں نہ کریں کچھ بھی. تو نیچے کسی نے بڑا ہی نامناسب سا کامنٹ کر دیا کہ اچھا بیوی کو تو دکھا رہے ہو. یہ میں جنرلی بتا رہی ہوں کہ جس طرح کے ہم مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرتے ہیں نا, وہ بعض اوقات آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیسے کامنٹ کرتے ہیں کہ بچی سے کمپیئر کر دیا اس کو. تو
وہ بڑا ان کی وائف نے بڑا زبردست آگے سے ان کو رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ بیکاز آئی ایم اے گرون اپ وومن اور آئی کین ٹیک کیئر آف مائی سیلف, اور مجھے پتہ ہے اور میرا کانسنٹ ہے. اور ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ بچی ابھی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کا کانسنٹ نہیں ہے کہ اس نے سوشل میڈیا پہ آنا ہے نہیں آنا, سو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ہر, کیونکہ وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی, تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ پیڈو فائلس ہیں, ایسے اور سارے کرمنلس ہیں جو نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور واقعی ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی بہت ساری انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. اتنے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کا پورا نقشہ دکھا رہے ہوتے ہیں, گھر کی پکچرز بنا کے, ویڈیو بنا کے, تو کسی کو تو آپ کے گھر کا جائزہ لینے کی یا کسی کو مخبری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, سارا کچھ پتہ ہے آپ تو خود بتا رہے ہیں سب کچھ. خیر اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ذرا کہ کس طرح سے تربیت کی جا سکتی ہے ہمارے ینگسٹرز کی, یہ فیملی بلاگنگ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یا اوور آل جو کانٹینٹ کے نام پہ جو ہو رہا ہے, کامنٹس کے طور پہ جو ہو رہا ہے. بڑا درست آپ نے کہا کہ وہ اس پہ کیسے کر سکتے ہیں. جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ تو میں نے اور سبھی نے ذرا اپنی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ اپنا کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا, ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا, ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ویئر آر وی اسٹینڈنگ, کیسے اس کو ہم بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں, اس معاملے پہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے موٹیویشنل اسپیکر ہیں, لائف کوچ ہیں تصدق گیلانی. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ تصدق بھائی جوائن کرنے کے لیے. جب آپ بھی سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل اسپیسز میں دیکھتے ہیں یہ کانٹینٹ, کامنٹس اینڈ وہ چاہے ویڈیو فارم میں ایک کانٹینٹ ہے یا فار دیٹ میٹر پوسٹس ہوتی ہیں اینڈ دین کامنٹس اینڈ شیئرز اینڈ ایوری تھنگ, کیا شو کرتا ہے وہ ہماری نیشن کو, ہماری یوتھ کو, ہماری پاپولیشن کا ایک امیج کیا نظر آتا ہے؟ اچھا, بیسیکلی میں بات وہاں سے شروع کروں گا جو ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ سوشل میڈیا امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ریلیونٹلی سب سے امپورٹنٹ سوشل میڈیا. بالکل ٹھیک. اور خاص طور پہ جیسے آپ ینگر جنریشن کہتے ہیں, جن زی کہہ لیں, وہ تو آپ سے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. آپ نے جو بات کی بڑی ریلیونٹ ہے کہ ان کے گھر کے لوگ ان کے سوشل نیٹ ورک پہ نہیں ہوتے, اپنے پیرنٹس بھی بعض اوقات نہیں ہوتے, اور وہ ڈیفینیٹلی آپ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے. مختلف ایسے ناموں سے جو آپ ریکگنائز نہیں کرتے, لیکن وہ پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور اپنا زیادہ تر وقت وہ اسی پہ گزارتے ہیں. اب سوشل میڈیا کو اگر آپ ڈیفائن کریں نا, تو یہ آپ کا اسکول بھی بن گیا, آپ کا کالج یونیورسٹی بھی بن گیا, آپ کا آفس بھی بن گیا, آپ کی مارکیٹ بھی بن گیا. تو یو لیونگ ان دس ورلڈ جو کہ بالکل ایک ورچوئل ورلڈ ہے, اور ورچوئل بھی اس طرح کی نہیں جو کہ رسپونڈ نہیں کرتی. ورچوئل بھی اس طرح کی ہے جہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, جہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس لیے اگر ہم سمجھیں تو اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہی یہ سوشل میڈیا پہ آپ کی وہ ہے. دوسری جو ابھی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کانٹینٹ اب ہر بندے نے اپنا ڈیسائیڈ کیا. ابھی آپ ایک چینل پہ بیٹھے ہیں نا, تو ابھی تو خیر مجھے ریلیکس نظر آتا ہے, میں بہت پہلے بھی ان چیزوں سے اٹیچ تھا. تو آپ یقین کریں کہ 10 بار ریہرسل ہوتی تھیں, اس کے بعد وہ دیکھتے تھے یہ لفظ بولنا ہے کہ نہیں, اس کا تلفظ ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ کرتے کرتے وہ ایک بنتا تھا. اب ہم بیٹھتے ہیں اور ہم کچھ بھی بولتے ہیں, ظاہر ہے اس وقت جو انسٹنٹلی دماغ میں آتا ہے. تو کانٹینٹ اس ادارے میں پھر بھی کہیں آپ کی سینسرشپ ہوگی, آپ کے اوپر ڈائریکٹرز بیٹھے ہوں گے, کوئی کانٹینٹ رائٹر ہوگا, کوئی اس کو دیکھتا ہوگا, کچھ کاٹتا ہوگا, اینڈ سو آن. آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی جو 10 سال کا بچہ ہے فار ایگزامپل, یا اس سے بھی چھوٹا ہے یا اس سے تھوڑا بڑا ہے, وہ کانٹینٹ رائٹر بھی خود ہے, وہ ڈائریکٹر بھی خود ہے, وہ پروڈیوسر بھی خود ہے, اس نے اپنی آڈینس بھی خود ڈیسائیڈ کرنی ہے. اینڈ دیر از نو کوالٹی ایشورنس, اور کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کے اوپر سینسرشپ لگا سکے یا اسے منع کر سکے کہ یار تمہاری ایج کے حساب سے تم اس قسم کے خطروں میں ایکسپوز ہو سکتے ہو اگر یہ تم کرو گے. تو اس وجہ سے یہ اتنا کوئی خطرناک ایک میدان بن گیا ہے کہ جس میں وہ میرے ایک سینئر تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ ڈو ایوری تھنگ یو لائک بٹ اٹ شوڈ بی سینسیبل, رائٹ, اٹ شوڈ بی سینسیبل. اب یہ لفظ نا آپ ہٹا دیں اگر, تو پھر آپ سوچیں کہ کس قسم کی انارکی, کس قسم کا ایک معاملہ ہوگا. تو یہ آج کل یہ صورتحال ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کسی سے بات بھی کر رہا تھا کہ ایسا کانٹینٹ ہے, بندہ دیکھتا ہے اس میں کیا ہے, اور اس میں کوئی ہزاروں کے حساب سے لائکس, اور وہ کیونکہ ہر کی اپنی آڈینس ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت تک ایک بے لگام گھوڑا ہے. حالانکہ بہت اچھے ان کے بھی
وہاں پہ کئی کنٹرولز ہیں لیکن وہ کنٹرولز ہیومن بیسڈ نہیں ہیں. Yes. وہ ایک الگوریدم ہے, اس میں دیکھتے ہیں اچھا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کو اڑا دو, یہ ہوا ہے اس کو یہ کر دو, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے. تو کوئی ہیومن اس کو دیکھ نہیں رہا نا, وہ ایک کمپیوٹر سکین ہے یا ایک انالیٹکس ہے یا جو ایک سیٹ پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں, ایک پیٹرن کو دیکھتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ ایک انکنٹرولڈ میڈیا بن گیا یا میڈیم بن گیا, اور اس کے اندر ہمارے جو نوجوان ہیں ڈیفینیٹلی وہ سیکھیں گے بھی, ہمیں سے اتنا خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. ظاہر ہے کوئی نئی چیز آتی ہے, لوگ ہٹ اینڈ ٹرائل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, آہستہ آہستہ اس میں پرفیکشن ایوالو ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے. بھی تو اسی طرح سے یہ بھی سیکھیں گے, لیکن اس دوران جو رسک ہیں ان کو ہم نے کس طرح سے میٹیگیٹ کرنا ہے, یہ امپورٹنٹ. وہ جو اس دوران ڈیمیج ہو رہا ہے اسے کیسے کام کرنا ہے. آپ نے ایک جو بات کی نا کہ دیکھیں بہت سے معاملات میں ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں میں ایک سوال رکھوں گا آپ سامنے, بیکاز فرام فیو ڈیز آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, کہ ہمارے سامنے بہت سے ایسے واقعات آئے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیوں پہ ڈسکشن امپورٹنٹ ہے یا کیا پہ امپورٹنٹ ہے. کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی واقعہ ہوا ہے, وہ تیزاب گردی کا واقعہ ہے, وہ کسی کے قتل کا واقعہ ہے, وہ ریپ کا واقعہ ہے, وہ کوئی بھی اور معاملہ ہے, وہ ظاہر ہے وہ ایک پورا انسیڈنٹ ہے جس نے ہمیں جھنجھوڑ تو دیا ہے. اسی میں نا ایک فریگمنٹ آف سوسائٹی کیوں پہ زیادہ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں, نہیں جی آپ اس کے سیکنڈ سائڈ تو دیکھیں, وہ جی بیک سائڈ سٹوری تو دیکھیں, وہ کیوں کیا ہوگا تو دیکھیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں صاحب, میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, یہ جو ایسڈ اٹیک ہوا ہے اس میں میں نے لوگوں کے کامنٹ پڑھے کہ آپ نے یہ مطلب میں مائنڈ سیٹ پہ حیران ہوتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے, ادر سائڈ آف اسٹوری بھی تو ہو سکتی تھی, کوئی ایسے کیسے کر سکتے اگر اس کو اسٹیج پہ نہ لے کے آیا جائے. یہ کامنٹس تھے, اور یہ مردوں کی طرف سے صرف نہیں تھے, یہ خواتین کی طرف سے بھی تھے. ان کی پروفائلز جا کے دیکھیں وہ, اور ایسا بھی نہیں کہ فیک اکاؤنٹ سے کسی نے کیا ہو کہ ہم کہیں اچھا جی ایسی اٹینشن سیک کرنے کے لیے, وہ پراپر ریگولر اکاؤنٹس تھے جو یوز میں تھے اور لوگوں نے یہ کامنٹس کیے ہوئے تھے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ مجھے اس سے ایک چیز یاد آ گئی, ذہن میں آ گئی کہ ہمارے مذہب میں بھی اور جنرلی اسپیکنگ بھی کہ صاحب رائے کی رائے ہوتی ہے نا. یعنی فار ایگزامپل اگر مجھ سے آپ رائے لیں گے تو میرا جو ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے لیں گے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں ایک ڈیلیما یہ بھی ہے کہ کسی کو اس ٹاپک کا پتہ ہے یا نہیں, اس نے اس پہ رائے ضرور دینی ہے اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے پھر جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر قسم کا کانٹینٹ ہے, اس کا میرا خیال بہترین علاج یہ ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں. جتنا آپ اس کے اندر دھستے چلے جائیں گے نا, کیونکہ ہماری برداشت جو ہے وہ اتنی ہے نہیں. ڈونٹ یو تھنک ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج, جو تربیت کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں زیادہ تر ہم یہی کرتے ہیں نا کہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ اگر آپ کو راستے میں چلتے ہوئے کسی خاتون کو کسی نے کوئی کامنٹ پاس کر دیا تو اگنور کریں, جی کیا بندہ کسی کے منہ لگے, یا ایسے ہم اکثر یہی جملے جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اب کہا جاتا ہے کہ نہیں, رجسٹر کریں, سنب کریں, وہیں پہ بات کریں, وہیں پہ اس کو کال آؤٹ کریں. اب یہ کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوشش ہوتے ہیں. ہراسمنٹ کی طریقے انہوں نے بے شک بدل دیے ہیں, وہ الگ بات ہے, لیکن کہیں نہ کہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ پبلک میں ہمیں روک دیا جائے گا, ہمیں سنپ کیا جائے گا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے نا کہ اگین وہ سینسیبل ایک ڈیسیژن میکنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس ماحول میں ڈز اٹ میک سینس. فار ایگزامپل آپ کسی ویران جگہ پہ اچانک کسی بندے کو جواب دینے کھڑی ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے تو اپرچونیٹی آپ دے رہے ہیں نا اس کو, خدا نہ خاصا اس کا 4 لوگ ہو رہے ہیں یا کوئی اور, تو بیسیکلی وہی سینسیبل رسپانس ہے. ہم نا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ریئیکشن اگر آپ نے سائنس میں چھوٹی کتابوں میں بھی ہے, وہ بیسیکلی اس میں آپ کا برین پروسیس انوالو ہی نہیں ہے. جیسے خدا نہ خاصا کسی گرم چیز کو آپ نے چھوا ہے تو ایک دم وہ دس از اے ریفلیکس ایکشن, اور وہ آپ کے حرام مغز جسے آپ اردو میں کہتے ہیں, وہاں سے ایک ڈیسیژن آتا جنریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے ریئیکشن. ایک ہوتا ہے رسپانس. رسپانس یہ ہے کہ آپ کا تھاٹ پروسیس اس میں انوالوڈ ہے. ایک بات ہوئی ہے, آپ نے اس کو سوچا ہے کہ یار یہ ڈز اٹ میک سینس, یا اس پر کیا, اور پھر اس کو آپ رسپونڈ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, اینڈ جنرلی اسپیکنگ ایز ویل, کہ ہم فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں. اچھا ریئیکشن میں جیسے میں نے کہا تھا کہ خطرہ ہو تو ریئیکشن بنتا ہے, لیکن جب ہر بات پہ آپ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت ساری مشکلوں میں الجھانا شروع کر دیں. یہاں تک آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی, میرا خیال ہے یہ دونوں سائڈس پہ اگر آپ اس کو پریکٹیکلی اسپیکنگ آپ دیکھیں گے تو جو زیادہ کننگ ہے نا اس نے اس کو اپنا ٹول بنا لیا. ٹھیک ہے, کہیں واقعی جینوئن ایشوز ہیں اور دوسرا بیچارہ نہیں بولتا جس کی ہو رہی ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے, ڈزنٹ میٹر, یہ کوئی جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے. یا دوسری طرف ایک بلیک میلنگ کا کانسیپٹ آ گیا بہت زیادہ,
اور اس میں بھی آپ ابھی بھی جا کے اپلیکیشن دیکھیں تو ایسے بہت سارے ہیں جو کہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ادروائز کسی کوئی جنرلی فائدہ اٹھانے کے لیے ہزاروں درخواستیں ہیں، اور جب وہ کنکلوڈ ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے اس میں 2 یا 4 بھی ویلڈ نہیں تھیں. تو ایک بہت بڑا ایک وہ کھل گیا. تو مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ کھل کے نارمز سے ہٹ کے کسی چیز کی آزادی دے دیں گے تو اس کو یوز بھی کرتے ہیں، مس یوز بھی کرتے ہیں. اچھا میں نا مثال دیتا ہوں آپ کو، وہ نیا نا وہ پے فونز آئے تھے، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، تو وہ جس میں کارڈ ڈالتے تھے اور پبلک، جی مجھے یاد، آپ کو نہیں یاد ہوگا. تو میں اس وقت اس فیلڈ میں تھا، تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹ ایک یونیورسٹی میں گیا میں، تو وہاں اسٹوڈنٹس نے کہا سر اس کو مس یوز کیسے کرتے ہیں؟ میں کہا بھائی جانے تو یوز تو کر لو پہلے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں تو سب سے پہلا نیگیٹو تھاٹ آتا ہے کہ یہ جو پروسیس بنا ہے، یہ جو لا بنا ہے، یہ جو ایک سیٹ اپ بنا ہے، اس کے اندر خامیاں کہاں ہیں، اس کو مس یوز کیسے کریں. تو یہ کرمنل مائنڈ سیٹ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. اچھا کرمنل مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بھی پھر سوشل میڈیا سے لنک کرتے ہیں. وہ بھی ایسا ہے کہ جب آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں نا چیزوں کو، جب اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا، تو راہ چلتا بھی کہتا ہے یار چلو ہاتھ دھو لیتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا کراچی کی. میرے ایک کولیگ تھے، وہ اس وقت ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے وہاں پہ. جب انہوں نے مجھے واقعہ بتایا اس کے بعد کہتے ہیں میں ایک دفعہ نا ایک شاپ پہ کھڑا تھا، تو وہاں 2 لڑکے آئے، انہوں نے پسٹل دکھایا، وہاں سے پیسے سے لوٹے، اور جاتے ہوئے ایک لڑکا مجھے سلام کر کے گیا. تو میں نے اسے پہلے تو ہوش اڑے ہوئے تھے نا، کہتے میں نے اسے غور سے دیکھا تو ہماری کینٹین پہ ایک کام کرتا تھا. تو جب کوئی نہیں پوچھتا تھا تو ایوری باڈی سیڈ یار وائی ناٹ، مطلب پیسے ہی آ رہے ہیں نا. تو اس لیے کسی بھی معاشرے کے اندر چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے، صاحب الرائے کا ہونا ضروری ہے، ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہے، ریلیونٹ پرسن کا ہونا ضروری ہے جو ان چیزوں کو اتھینٹیکیٹ کرے، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ صحیح کریں گے تو چلے گا، غلط کریں گے تو الٹا پڑ جائے گا. تب جا کے یہ پروسیسز جو ہے نا وہ فلٹر آؤٹ ہوتے ہیں اور بہتر طرف جاتے ہیں. تو جب ہم اس کو سوشل میڈیا سے، معاشرے میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جب سوشل میڈیا سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اسی لیے تو بچے بلاک کرتے ہیں نا اپنوں کو کہ وہ دیکھ نہ لیں کہ ہم کیا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی آڈینس، سوشل میڈیا وہ واحد ٹول ہے جس نے گھر والوں کو دور کر دیا اور دور والوں کو قریب اور کر بہت دور والے جو ان نون فیسز ہیں ان کو قریب کر لیا. اور وہاں پہ بہت سارے اٹیکس بھی ہیں، بہت ساری یہ آپ vulnerable ہے نا زیادہ. تو کہیں نہ وہ اس کو ایک اسٹیبلائز ہونے کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کس طرح سے اس سے روکیں. اب ہمارا اب ڈیلیما یہ ہے، اگر آپ کو پتہ نہیں اب اندازہ ہے کہ نہیں، جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے آپ کو اندازہ ہوگا، یہ اس میں یہ ہے کہ اس قسم کے ماحول میں بچے بھی آپ کو اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار پھر نصیحت سننی پڑے گی. پھر آنیسٹلی دے ہیو سم تھنگ کہ جو انہیں نصیحت نہیں کرتا، جو ان سے پوچھتا نہیں بھائی کیا دیکھ رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو، تمہاری ایج ہے اس طرح کی دیکھ رہے ہو نہیں. تو دے ہیو اے لبرٹی ٹو ڈو واٹ ایور دے وانٹ. ٹھیک ہے. تو اس لبرٹی کو وہ یوز کرتے ہیں اور اس سے کنٹرولز کو اوائڈ کرتے ہیں. یہ ایک ٹائم ہے میرے خیال اس پہ نا سوشل میڈیا کنٹرولز ود ان دا کنٹری بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب ہر بندے کی پروفائلنگ ہو، خاص طور پہ جو ہمارے بچے ہیں، کیونکہ ہماری نیشن ہے نا، ہماری جنریشن ہے، کل انہوں نے اس قوم کو سنبھالنا ہے. بالکل. ان کی پروفائلنگ ہو کہ یہ بچہ یہ دیکھ کر رہا ہے، اور میرے خیال وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ. لیکن ہم جب یہ یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ کنٹرول کرتے ہیں سوشل میڈیا کو، یا باقی ممالک میں بھی دیکھ لیں، کچھ جگہ پر تو الاؤ ہی نہیں ہے. 16 سال بین کر دیا. یا اوور آل بھی کتنی ایپس ہیں، آپ اگر جاتے ہیں وی پی این کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں آل دیٹ، تو وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، یوتھ کو بچانے کے لیے، سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ایسے اسٹیپس لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ کہ جب ایسے اسٹیپس لیے جاتے ہیں تو جو سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے. لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے نا، کہ جب تک آپ کو آزادی رائے کا حق ضرور ہے، اختلاف کا حق ضرور ہے، لیکن وہ تب آزادی رائے کا حق آپ کو ہوگا جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو رہا، جس سے ملک کو نقصان ہے، یوتھ کو نقصان ہے. تو وہ تو ملک کی بات ہے نا. پھر دیکھیں یہ جتنے ہمارے ایسے لوگ ہیں نا جو کسی ایڈمنسٹریشن میں یا جگہ پہ ہیں جن کو یہ کام کرنے ہیں، ان کو ان سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ بحث کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹریفک لائٹ اگر ہے اور اس کی وائلیشن نہیں کرنی تو نہیں کرنی، اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو پیپل ول ڈیفینیٹلی وائلیٹ دیٹ، اور پھر آپ ان کو روکیں گے تو وہ غصہ بھی کریں گے. تو اصول یہ ہے کہ آپ کہیں اپنی لائنز ایسی طے کریں کہ وہ جو بھی لائن کراس کرے وہ چاہے
بالکل بادشاہ کا بچہ ہے نا, اس کو پکڑ کے سائڈ پہ بٹھائیں, بھائی آپ نے یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, بے شک اچھے طریقے سے, یہ جو بھی لاء کے مطابق. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز. یعنی ان کا مقصد کسی کا چالان کرنا انفارچونیٹلی نہیں ہوتا, ان کا مقصد برائب کرنا ہوتا ہے بعض اوقات یا اکثر اوقات. تو وہاں بھی پرابلمز ہیں اور یہاں بھی پرابلمز ہیں کہ لوگ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہمیں مادر پدر آزادی چاہیے. بھائی میری آزادی میری ناک سے آگے نہیں ہے, میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو آپ دونوں کی عزت نفس کو مجروح کر سکے, کیونکہ وہاں سے آپ کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے جو بھی ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری اسٹیٹ ہے, میرا خیال ان کو یہ بات سمجھ آ بھی گئی ہے بہت حد تک کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ غلط سائٹ پہ اٹھ کے بے تحاشا طوفان مچانے دیں ان کو. وہاں سے ان کو ایک بات ہے, وہ ایک گند اٹھتا ہے نا, وہاں سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اسپوائلرز کون ہیں, فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہی میں پھر مثال دوں گا, جب وہی کراچی اس کو ٹھیک کرنے کا وقت آیا تو یقین کریں وہ صرف تھوڑے سے لوگ رہ گئے, باقی سارے واپس چلے گئے اپنے اپنے بلوں میں. تو یہاں سوشل میڈیا میں یا ادروائز بھی معاشرے میں ایسا ہی ہوگا. جب آپ قانون کو امپلیمنٹ کریں گے نا تو یہ جو زیادہ شور مچانے والے ہیں جن کو پتہ ہے کوئی نہیں پکڑتا, جب انہیں پتہ ہے پکڑے جائیں گے وہ سارے اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے اور موٹر وے پہ جا کے دیکھ لیں سیدھا چلتے ہیں. ابھی 100 کی لمٹ ہے نا, تو 100 پہ چلتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہر تھوڑے دیکھا جائے گا پکڑے جائیں گے. تو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا بات کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تھوڑی دیر چوں ہوگی, اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس سے فرق نہیں پڑتا, بلیک میلنگ سے کچھ نہیں ہوگا, اور اس سے وہ چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. اور اس حوالے سے نا میں سوشل میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ یہ بات کروں کہ ہیومن برین جو ہے نا, بالکل مجھے وہی سائیکی اس پہ نظر آتی ہے. اگر آپ ہیومن برین کو اسٹڈی کریں نا تو آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک دفعہ کو آپ ایسا چیز سوچ رہے ہیں جو کہ دوسری دفعہ جو کوئی بھی چیز غلط ہے یا صحیح ہے سوچتے جا رہے ہیں. اچھا وہ نا ایک حد تک تو سوچ, وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ کوئی ایسا خیال آئے جو ریلیونٹ نہیں ہے اس کو جھٹک دو, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے برین کو جھٹک نہیں رہے نا تو وہ برین اسٹارٹ میکنگ یو فول, ٹھیک ہے. وہ ایسی بات, اچھا اس سے پھر ایک پروسیس چلتا ہے کہ جو برین سوچتا ہے باڈی ویسے ریئیکٹ کرتی ہے کیونکہ وہ ایک ایکشن, پھر برین دوبارہ کہتا ہے کہ باڈی کو یہ مسئلہ اب یہ کرو. تو ایک پورا ایک سائیکل ہے جو سائیکولوجیکلی اینڈ فزیکلی آپ کو خدا نہ خواستہ بعد میں مشکلوں میں ڈال سکتا ہے. تو برین کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کو اگر آپ کو سوشل میڈیا کنٹرول کر رہا ہے تو آپ گئے, ٹھیک ہے. آپ کو سوشل میڈیا کو کنٹرول, یعنی آپ ہمیں مینیج کرنا ہے اس کو, آپ نے ماسٹر بننا ہے, سلیو نہیں بننا, ایک بات. دوسرا آپ نے یوزر نہیں بننا, صرف تماشبین جسے ہم کہتے ہیں نا, تماشبین کا حال برا ہی ہوتا ہے. ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ ہماری اکثریت صرف تماشے دیکھ رہی ہے, ریلز اسکرول کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کانٹینٹ کریٹر بنے, چاہے جو بھی بنا رہے ہیں, میں اس پہ مائنڈ نہیں کرتا, ظاہر ہے ان کی اپنی پالیسی ہے. آپ اس میں کوئی ویلیو ایڈ کریں, آپ اس سوشل میڈیا کو اپنی ٹریننگ پہ یوز کریں, آپ اس سوشل میڈیا کو اپنے جیسے میں نے کہا نا وہ یونیورسٹی ہے تو اس سے ٹریننگ لیں, اس سے سیکھیں, اس کے بعد اس کو آفس بنائیں, اس سے آپ بزنس ایکسپلور کریں, اس سے آپ اپنے لیے جاب ڈھونڈیں, اپنے لیے کام ڈھونڈیں, اور اس کے بعد اس کو سیل پرچیز کے لیے بھی یوز کریں, لیکن اس کو استعمال کریں ایز اے کانٹینٹ پرووائڈر یا ایز اے ویلیو کریٹر. لیکن اگر آپ صرف اس کو تماشائی کے طور پہ دیکھیں گے تو تماشائیوں کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھو نا برین سے کیسے آپ لنک کرتے ہیں, تو آپ سوشل میڈیا پہ کسی ایک ریل پہ 2 منٹ رک گئے نا, یا آدھا منٹ بھی رک گئے, آپ کو ود ان مائکرو سیکنڈز نیکسٹ ریل اسی ٹاپک پہ آپ کو نظر آئے گی, آپ کو وہی کانٹینٹ نظر آئے گا, الگوریتم سیٹ ہو جاتا ہے, اس پہ آپ روزانہ بات کر رہے ہیں, آپ کو بار بار جس پہ آپ رکیں گے وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اب وہ اگر چیز پازیٹیو ہے تو شاید اچھی ہو, لیکن اگر وہ چیز کوئی سکیری ہے, کوئی نیگیٹو وائلنس ہے, اس میں وہ وائلنس ہے, کچھ بھی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ آپ کی کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, وہ آپ کے الگوریتم کو اس نے ایک اسٹوپڈ انداز میں نوٹ کیا ہے, اس مشین لینگویج نے, یار اس کو یہ پسند ہے, اور وہ اس نے دکھانا شروع کر دیا وداؤٹ نوئنگ کہ یہ کیا چیز ہے. اس لیے ہمارے بچوں کو خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں, صرف اس کو ہر وقت اسکرول نہ کرتے رہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس نے آپ کی نیندیں خراب کر دیں, آپ کو ہر وقت, یعنی پہلے تو ٹی وی ہوتا تھا نا گھر میں, سارے بیٹھتے تھے, کوئی ایک ٹائم ہوتا تھا ابا جی کہتے چلو بیٹھو, اب تو ابا جی بیچارے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے نا, تو ہر بندہ اپنے بیڈ پہ لے کے اس کو بیٹھا ہوا ہے, اسے یہ نہیں پتا اسے سونا کب. اور آپ کے دماغ کو ریسٹ ہی نہیں مل رہا نا, آپ کے دماغ کو بھی تو کچھ ٹائم کے لیے ریلیکس ہونا ہے, اور آپ وہ ریلیکسنگ موڈ میں جائے گا تو آپ سو سکیں گے نا. اور ہم ریلیکسیشن کے نام پہ بھی ریلز اسکرول کرتے ہیں, ہم تو ریسٹ کر رہے ہیں, آپ کا دماغ تو کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے. تو آپ سوچیں نا یہ سائیکولوجیکل
चैलेंज नहीं बन गया हमारे लिए, ड्रेन हो रहे हैं देखिए चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, कहीं ना कहीं ये चीज़ें लीड करती हैं ना आपको, नींद आपकी ख़राब है, आपका इस तरह का लाइफस्टाइल बन गया तो ये डायबिटीज़ और ये बहुत सारी और चीज़ें, बीमारियां जो आपको, मैं उस दिन बात ये की थी कि ये जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं इनका भी आज तक कॉज किसी को पता नहीं चल सका। डॉक्टर से बात करें वो कहते हैं हमें नहीं पता ऑटो इम्यून डिजीज़ बेसिकली क्यों होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कहते हैं कि जो हम इमोशनल एक रोलर कोस्टर से गुजर रहे होते हैं ना, एक के बाद एक चीज़ देख रहे हैं, और जो हम रील देख रहे होते हैं हमने उसको फील किया, अपने अंदर रख लिया, वो हमारी फीलिंग कहीं एक्सप्रेस नहीं हुई, वो सप्रेस हो गई, वो हमारे दिमाग ने उसको एब्जॉर्ब कर दिया, आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। सो ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली हैं वो मैं देख रही थी कि ये एक एंगल उसका देना है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट मेडिकली या साइंटिफिकली प्रूवन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बात ज़्यादा हो रही है कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सो दिस कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। आपने अभी बात की कि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो बेसिकली आपके मिजाज पे, आपके बिहेवियर पे फ़र्क पड़ रहा है ना। लोग तो इस हद तक कहते हैं कि आपके डीएनए को जाके इफेक्ट करता है ये सारी चीज़ें। अब एक मज़े की और चीज़ है, वो हमारे यहाँ कहते हैं कुछ लोग लड़ाइयाँ कराने में माहिर होते हैं, तो इसमें ना अगर आप गौर करें, मैं इन चीज़ों को इस तरह से देखता हूँ कि अगर मेरा और आपका किसी चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट है, मैं जो सोशल मीडिया पे देखूँगा मुझे वो मेरे हिसाब से गाइड करेगा, मुझे सिखाएगा तू ठीक कह रहा है भाई और ऐसे ही होना चाहिए, और आपको उसके अपोजिट गाइड करेगा, तो ठीक है, आपको वही डिफरेंट वर्जन देगा। हो सकता है उसमें मज़हब के हवाले भी दे, हो सकता है उसमें साइंस के हवाले भी दे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसूल तो ये होना चाहिए ना कि मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे बताइए यार यहाँ तो गलत है, इसको ठीक कर ले, वो मुझे बताएगा नहीं आप ठीक कर रहे हो दूसरे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, ये आप एक गैर महसूस अंदाज में एक बड़े समंदर की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। वेरी ट्रू। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यूज़ योर ब्रेन। मैं उस दिन ना डॉक्टर सार अहमद की एक छोटी सी बात सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई आलिम भी आपको फतवा दे ना कि ये करो और आप अंदर से नहीं, ज़मीर नहीं मान रहा, दिल नहीं मान रहा, तो छोड़ दें उसको। तो यही बात है कि आप अपनी सिलेक्शन, अपनी जो चॉइसेस हैं उनको इस्तेमाल करें। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेन योर ब्रेन एंड देन यूज़ योर ब्रेन। और ये जो आपने बात की ना अभी कि समटाइम्स रिलीजियसली भी कोई अगर बात आपसे करे तो आपको दिल मुतमईन नहीं है तो पहले उस पर और तहकीक कर लें, बड़ा ज़रूरी है। मैं द अदर डे आई वाज रीडिंग, तो खालिद अनम साहब हमारे एक सीनियर अदाकारा ने बड़ी अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा कि बहुत बता दिया हमें कि जन्नत की लंबाई कितनी है और दोज़ख की गहराई कितनी है और हूरों की तादाद कितनी होगी, ज़रा इससे आगे बढ़ के अब बात कर लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारे जो रिलीजन के हवाले से हम बात करते हैं कि मेंबर मेहराब का जो किरदार है उसकी बात हम कर रहे होते हैं। सो वाकई दीन को लेकर वो डराना धमकाना, वो खौफ पैदा करना, वो उसके हट के हमें वो दीन की खूबसूरती और जो ट्रेनिंग है और जो रहनुमाई है और जो तरबियत है उस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। जो चलते हैं ना शुएब भाई, वो चलते ही खौफ की बेसिस पे। ये बड़ा मसला आप खौफ क्रिएट करेंगे ना तो कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कुछ लोग बैठे हुए। तो अभी मैं मिसाल नहीं देता क्योंकि वो इररेलेवेंट हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि ये खौफ जिस दिन ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला बड़ी वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मुझसे उम्मीद से मांगो, ठीक है ना, खौफ हटा दो। जब अल्लाह है तो खौफ क्या है, लेकिन फिर कहीं ना वो शैतान वसवसा डालता है, खौफ दिलाता है, वसवस से डालता है। और शैतान तो खैर मिनल जिन्नत वन्नास, इंसानों में से भी है और जिन्नों में से भी है। तो हो सकता है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे वसवसे हों, बिल्कुल, जिसमें सोशल मीडिया बहुत इसमें अहम रोल प्ले कर रहा है कि हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को इसने बदल दिया। और दूसरा ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, जैसे आपने कहा क्यों उलमा ने ही ये जिम्मेदारी उठानी है। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एक ऐप खोलें, उसमें सिर्फ आप बताएं जी कुरान की वो आयत जो इस सब्जेक्ट के हवाले से वो कुरान की आयत भी आ जाएंगी, हदीस भी आ जाएंगी। तो आप उसको पढ़ लें, उसको उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन देखनी है, उर्दू देखनी है, अच्छी क्रेडिबल ऐप्स हैं, इस्लाम 360 एब्सोल्युटली। तो पॉइंट ये है कि इन चीज़ों को आप खुद अब एक्सप्लोर करें। तो मेरा पॉइंट ये है, लेकिन इस वक्त जो डेंजरस पहलू है वो ये है कि कंट्रोल्स आपके जो फैमिली के हैं वो कम हो गए। जो आपने बात की ना ख़ानदान, या तो ख़ानदान को हमने इतना बुरा पोर्ट्रे कर दिया है कि अब ख़ानदान के लोग एक दूसरे को, आप देखें सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कुछ ऐसे रिश्तों के नाम लेके, बंदा हैरान। ये तो बड़े मोहतरम रिश्ते शेयर होती है, पर्सनल स्टोरीज शेयर हो रही हैं। कोई एक बैठता है वो बीवी के बारे में बात करता है, दूसरा बैठता है वो बहन के बारे में बात करता है। मैं इस बात पे अक्सर सोचती हूँ कि आप कैसे एक चार दीवारी की बात आप दुनिया तक लेके आ जाते हैं, अपनी माँ, बहन, बेटी या अपने ख़ानदान की किसी भी औरत का, या चलो मर्द का भी, क्योंकि हमने बहुत सारे ख़वातीन को भी देखा है कि अपने मर्दों के पूरे किस्से आके सुना रही हैं और जब तक कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो पब्लिक करने की ज़रूरत है, या जब तक उसकी ज़रूरत नहीं आपको लगता है कि है, तो
یہ چیز مناسب نہیں ہوتی ہے, بہت ان ایتھیکل ہے. تو ہمارا مذہب ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے. اب آج ہی میں پڑھ رہا تھا, بار یہ میرے ذہن سامنے سے گزرتا ہے, وہ کہ ایک انسان کی حرمت جو ہے نا وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. آپ سوچیں ذرا کہ اگر میرے اور آپ کے بیچ میں ایک بات ہوئی ہے کہیں بھی, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تیسرے فرد کو بتائی جائے جو میری یا آپ کی حرمت کو متاثر کرے؟ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے, کعبے کی حرمت. آپ سوچیں ذرا. اور ہم روز بیٹھ کے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کی حرمتیں اڑا کے رکھ دیتے ہیں, تو ہم کل جا کے کیا جواب دیں گے؟ یار ہوتے ہیں گھروں میں مسئلے ہوتے ہیں, خاندانوں میں ہوتے ہیں, بٹ وہ اس کی, میں تو اکثر دیکھتا تھا کہ ہمیں وہ بچپن میں کہا کرتے تھے یار محلے میں کوئی بزرگ ہے نا, اس نے تھپڑ مارا ہے کسی بچے کو, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو کہتے دوسرا بھی مارو ایسے, ٹھیک مارا, یقیناً غلط کام کیا ہوگا تو آپ نے منع کیا. تو یہ ایک تعلق تھا ایک, اور اس دور میں ایک ماحول بھی تربیت تھی, اور اس میں بچوں کی تربیت پورا ماحول کرتا تھا. اور اب جو ہے وہ سر سوری آپ کی بات کٹ کری ہوں, بٹ میں ایک ہمارے تھے ایک ریسٹورینٹ سے, تو لفٹ سے نیچے ہوتے تھے, لفٹ میں ایک فیملی جا رہی تھی. اچھا بچہ ٹین ایجر تھا, کوئی ایسا کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں تھا, ہی مسٹ بی اراؤنڈ 13 14 یا 15. وہ اس کی وہ بتا رہا ہے کہ میری ٹیچر نے تو مجھے یہ کہا. تو اس کی مدر اس کو وہاں پر یہی بات کہہ رہی تھی کہ ان کا کیا کام بنتا ہے تمہاری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا. وہاں پر ان کو پے کیا جاتا ہے کہ وہ صرف تمہیں پڑھائیں اور جائیں. شی ہیز نو رائٹ ٹو انٹرفیئر ان یور لائف. آپ نے ان کو سنپ کیوں نہیں کیا؟ وائی ڈونٹ یو ٹیل ہر کہ اٹس ناٹ ہر جاب ٹو پریچ اینڈ آل دیٹ. یہ لٹرلی یہ ان کی کانورسیشن تھی. میں اور میرے ہسبینڈ ایک مطلب لٹرلی ہم اس ٹائم پہ ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے, بٹ ہم ایک دوسرے کو اس ٹائم دیکھ رہے تھے صرف حیران ہو کے. اور ہم جب باہر نکلے ہماری ایگزیکٹلی یہی ایک کانورسیشن جو ابھی آپ نے بات کی نا, کہ یہ والی تھی کہ ہمیں تو استاد کا یا اپنے سے بڑوں کا احترام سکھایا جاتا تھا. اور ابھی بھی آپ اگر دیکھیں جو فیملیز ہوتی ہیں جو ایکچولی فیملی کے یا بڑوں کی جن کو امپورٹنس کا پتہ ہوتا ہے, وہ منع کرتی ہیں اپنے بچوں کو. الٹا ٹیچر نے بات کی, آپ ٹیچر کی بات سنو. اور وہ کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں تھی کہ آپ کا بچہ, لیکن شی واز لائک نو, شی ہیز نو رائٹ ٹو انٹرفیئر. اس کے چند جملوں نے ٹیچر کی پرسنالٹی کو اڑا کے رکھ دیا. اب یہ بچہ 2 باتیں تو شاید ایسی ٹیچر سے کرے جو واقعی صحیح ہوں, 80 باتیں وہ ایسی کرے گا جو صرف اس کو لبرٹی مل گئی ہے کہ ٹیچر کو اب جو مرضی کہہ دو. اسی طرح دیکھیں, آپ کو پتہ نہیں, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے بڑوں کے جو جھگڑے ہوتے تھے نا, ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ہم کزنز آپس میں کھیل کود رہے ہیں, ایک دوسرے گھروں میں جا رہے, وہ آپس میں بے شک لڑے ہوں, کبھی وہ ہم سے ذکر نہیں کرتے تھے. اب تو ایک گھر کے اندر چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اٹھ کے باقاعدہ جایا جاتا ہے بچوں کے پاس بتانے کے لیے کہ گھر میں مسئلہ ہو گیا. اس قدر ہم ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں, اور یہ ڈیمیج جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوگا, یہ کور نہیں ہوگا. یہ بچے کے ذہن میں اس نے بٹھا دیا ٹیچر, یہ اب وہ ساری زندگی خود بھی لے کے چلے گا, اپنی نسلوں تک پہنچائے گا. تو آپ کے چند جملوں نے پوری نسل کو برباد کر دیا. ایبسولوٹلی. تو بڑا ضروری ہے وہ جو سینئرز کی رسپیکٹ ہے, دوبارہ سے ہم اس کو انٹیکٹ کریں. وہ استاد بھی ہے, وہ گھر کے بڑے بھی ہیں, یہ وہ گرینڈ پیرنٹ سے ہٹ کے بڑے ہیں. کیونکہ یہ تو بات زمین آپ نے کی نا استاد کو لے کے, اب تو یو نو می ایز اے چاچو بھی شاید میں ڈرتا ہوں اپنے بھتیجوں سے کوئی بات کرتے ہوئے سمجھاتے, بیکاز یو نیور نو کہ آگے سے کیا رسپانس آ جائے, کیسے انٹرپریٹ کرے وہ, یو نیور نو کہ بچہ کیا بات کرے گا اور آگے سے کیا رسپانس آئے گا. تو ہم اپنے رشتے بچاتے بچاتے اتنے خوف, اور بڑا اچھا کا خوف کو بیچا جا رہا ہے. ہم خوف زدہ ہو گئے ہیں ہر چیز میں, اور بڑا ہی غلط ہو رہا ہے یہ. سو وہ جو صحیح غلط کی تمیز ہے وہ ہمیں بہرحال سکھانی ہے, ایز اے پیرنٹ بھی سکھانی ہے, ایز اے بڑا بھی سکھانی ہے. یہ بہت ضروری, جس بھی رشتے میں ہے, جس بھی رول اینڈ رسپانسبلٹی میں, ہمیں اس کا ادراک کرتے ہوئے کام کرنا ہے. اور تربیت بہت ضروری ہے. بڑا اچھا آپ نے کہا کہ وہ جو یو نو سسٹمز ہیں, وہ جو اپلیکیشنز ہیں, دین اگین اٹس رول آف اسٹیٹ ایز ویل ایز اے ہول, کہ ہم پروفائلنگ بھی کریں, جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. وی آر یوزنگ اے آئی, وی آر ڈوئنگ دیٹ ان اے بیٹر وے, اور مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور بہتر طور پہ وہ جو ایک پروفیشنل ہیلپ ہے ان لوگوں کو دے سکیں. کیونکہ یو نیور نو کہ وہی ہمارے آس پاس ہوں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو, اور ہم ان کو ہیلپ نہیں کر رہے, اور کل کو ہماری سوسائٹی کا بگاڑ ان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے, اٹس گریٹ ٹو ہیو یو. ہم بریک کی طرف بڑھے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. واقعہ کربلا جب اس کی ہم بات کرتے ہیں, اسلامی تاریخ کا ایک عظیم باب ہے
کہ جس کی ہم بات کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حق، صداقت، صبر، قربانی اس کی لازوال مثال قائم کی. کہ آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور ہم نے اگر حق کی بات کرنی ہو، سچ کی بات کرنی ہو، صبر کی بات کرنی ہو، استقامت کا استعارہ یوز کرنا ہو، تو ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں. اور آج بنیادی طور پہ جو اس سیگمنٹ ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے کربلا کے واقعے نے تمام اصناف کو، وہ چاہے ادب ہے، وہ چاہے نظم ہے، وہ چاہے غزل ہے، وہ چاہے مرثیہ ہے، کیسے اس پہ ایک امپیکٹ اس کا ہے. تاریخ کیا ہے مرثیے کی ان ڈفرینٹ لینگویجز، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. کیسے کربلا کے واقعے کو بطور استعارہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی آج ہم گفتگو کرنی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے مہمان ہیں، شاعر ہیں شکیل جاذب صاحب. ان کو ویلکم کریں گے. شکیل صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ شعیب، تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. وہ جو کردار کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے دیکھیں ہر فرد کا ایک کردار ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اس واقعے کو اگلے آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، منتقل کرنا ہے، اور بڑی رسپانسبلٹی سے منتقل کرنا ہے. تو بنیادی طور پہ آج جو ہمارا سیگمنٹ ہے کہ شعراء کا کیا کردار رہا اور کیا کردار ہے، کیسے آغاز ہو، تھوڑا اس کی ہم ہسٹری سے آغاز کرتے ہیں. اس میں شعیب اس طرح ہے کہ کربلا کا جو واقعہ ہے نا، یہ صرف اسلامی تاریخ کا ہی ایک ایسا بڑا واقعہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پوری انسانی تاریخ میں اس واقعے سے پہلے بھی اور اس واقعے کے بعد بھی اس نوعیت کا کوئی واقعہ برپا نہیں ہوا. تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملتا کہ کسی پیغمبر کی پوری کنبے کو، اس کی پوری اولاد کو اس طرح تہہ تیغ کیا گیا ہو اور اتنی ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا ہو پیغمبر کی فیملی. اور کجا کہ جو ختم الانبیاء ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے جو آخری پیغمبر ہیں اور سب سے محبوب نبی ہیں، اور پھر وہ بار بار اپنی زندگی میں اس کا اشارہ دیتے رہے کہ میرے اہل بیت کی طرف سے ہوشیار رہنا. بار بار انہوں نے اپنی بہت ساری احادیث ہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے، وہ قرآن پاک میں ذکر آیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. کہہ دو رسول، کہہ دو کہ میں تم سے اس رسالت کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، مودت کرو. اچھا، اب یہ جو بھی اس کے عوامل رہے، اس کے پولیٹیکل، ظاہر ہے کربلا ایک دم وقوع پذیر نہیں ہوئی. بالکل، پوری اس کی ایک تاریخ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو اسی طرح کوئی بھی جو سانحہ ہے اس کے پیچھے جو بہت سارے عوامل ہوتے ہیں، ہم اس عوامل کی شاید تہ میں نہیں جاتے، اس کا وقت بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا کیا محرکات تھے. لیکن یہ ایک ایسا کربناک اور ایک ایسا ٹریجک ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے کہ جس نے اپنے بعد کی نہ صرف نسلیں بلکہ اپنے بعد کی تاریخ کا رخ کو بدل دیا. بے شک اس کا پورا ڈیفائن کر دیا. یعنی کربلا سے پہلے مسلمان بے شک گروہوں میں بٹے ہوئے تھے یا نہیں بٹے ہوئے تھے، کربلا کے بعد اس نے مسلمانوں کو دو واضح حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک وہ جو حسین کے ساتھ ہیں اور ایک وہ جو حسین کے ساتھ نہیں ہیں، یہ یزید کے ساتھ ہیں. اور آج بھی، یعنی آج دیکھیں تقریباً 1400 برس گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی کوئی صاحب دل، کوئی بھی تاریخ کو جاننے والا اپنے آپ کو یزیدی گروہ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنے پر راضی نہیں ہوتا. کوئی نہیں کرے گا. آج بھی جو مظلومیت کا ساتھ دیتے ہیں وہ اپنے حسین کی قربانی کو اپنے لیے بہت بڑا سہارا اور بہت بڑا آسرا سمجھتے ہیں، اور اسی سے وہ صبر لیتے ہیں، اسی سے وہ استقامت لیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ جو نماز اور صبر سے مدد مانگو، جو سورہ عصر میں لکھا ہے کہ وَالْعَصْرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو حق اور صبر، یہ دو چیزیں. اچھا، اب یہ آپ کو اس کی پوری تفسیر جو ہے وہ اس واقعے میں ملتی ہے. حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تو یہ اس کے پیچھے بہت سارے واقعات ہیں. تو اس نے انسانی زندگی کو خاص طور پر مسلمانوں میں اور ادر دین مسلمز بھی لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی سوچ کو بہت متاثر کیا. اور شاعر جو ہے وہ تو ایک ویسی بڑا سینسٹیو آدمی ہوتا ہے معاشرے کا. وہ معاشرے کیا، اس کو معاشرے کا نباز بھی کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی کہیں انجسٹس ہو رہا ہوتا ہے، معاشرے میں کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ جو سب سے پہلی آواز بلند ہوتی ہے اور جو سب سے پہلی آواز بلند ہونی چاہیے وہ
لکھنے والوں کی ہوتی ہے. وہ قلم جن کے ہاتھ میں قلم ہے وہ, کیونکہ بولنے والوں کو روکا جا سکتا ہے, ان کے اوپر تلوار کا خوف ہو سکتا ہے, ان کے اوپر جبر کا خوف ہو سکتا ہے. لکھنے والے جو ہیں وہ لکھتے ہیں. اور یہ آج بھی میں نے پہلے بھی ایک دو بار یہ کہا تھا کہ تاریخ جو ہے وہ نہیں مستند جو تاریخ دان لکھتے ہیں. تاریخ وہ مستند ہے جو رائٹر لکھتا ہے, جو لکھنے والا لکھتا ہے, جو شاعر لکھتا ہے, جو ادیب لکھتا ہے. وہ تاریخ, اصل تاریخ وہ ہوتی ہے. تو کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے فوراً بعد اس واقعے کے حوالے سے شاعری کا آغاز ہو گیا. عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے فرزدق, اس کا یہ واقعہ ملتا بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ابھی راستے میں تھے اور وہ حج کے لیے جا رہا تھا. مطلب یہ بھی ایک, کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے جب سفر اختیار کیا ہے تو وہ حج سے ایک دن پہلے یعنی 9 ذی الحج کو وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے روانہ ہو گئے. 9 ذی الحج کو تو وہ عرفہ کا دن تھا نا. 8 ذی الحج کو انہوں نے حج کا احرام اتار دیا اور اس کو عمرے میں بدلا اور مکہ اس خوف سے چھوڑ دیا کہ کہیں مجھے قتل کرنے کی سازش مکہ میں نہ ہو اور حرم کعبہ میرے خون کی وجہ سے اس کی حرمت پر کوئی حرف نہ آئے, یا لوگ یہ نہ کہیں کہ نبی کی اولاد یا نبی کے بیٹے نے اپنی جان بچانے کے لیے کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا یا کعبہ کی حرمت کو قربان کر دیا. تو راستے میں آپ یعنی کوفہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو وہ فرزدق ملتا ہے, اور فرزدق عرب کا مشہور شاعر ہے. یعنی جو اس زمانے کے جو چند بڑے نام ہیں ان میں عمر القیس جو اس سے پہلے تھے, اس کے بعد کے ناموں میں فرزدق ہے. تو آپ اس سے پوچھتے ہیں فرزدق سے کہ تم کوفہ سے آ رہے ہو تو وہاں کے حالات مجھے بتاؤ. مجھے تو کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں وہ خطوط تھے, کہتے ہیں کہ امام کے پاس بوریوں میں بند تھے وہ خطوط, اتنے خطوط آئے. تو اس کا وہ بڑا تاریخی جملہ ہے جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے. اس نے کہا کہ جی کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. تو یہ تاریخی جملہ. اچھا, پھر جب واقعہ کربلا ہو گیا اور فرزدق کو اس کے بعد پتہ چلا تو پھر فرزدق نے اس پہ مرثیے کہے. فرزدق کے بعد دابل غذائی ہیں اور بہت سارے جو عرب شعراء ہیں. عربوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ شاعری کی 2 بڑی اصناف جو ہیں وہ بنیادی طور پر وہ عرب میں رائج تھیں, ایک قصیدہ اور ایک مرثیہ. باقی نظم وغیرہ یہ ساری جدید شاعری یہ بعد میں آئی ہیں. تو قصیدہ وہ لکھتے تھے عموماً اپنی قبائلی بہادری کی یا اپنے سردار کی تعریف میں, اور اس میں جو ان کی ایک وہ فخر و مباحات ہوتے تھے اپنے قبائل کے بہادری کے اور ان کی جرأت کے اور اس رسم و رواج کے حوالے سے, اور وہ ان کو بڑے فخری انداز میں وہ پیش کرتے تھے. اور جو فنی اعتبار سے یا کسی حوالے سے جو بہت بڑے قصیدے شمار ہوتے تھے اسے پھر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا جاتا تھا. یعنی وہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ اچھا اس سے بڑھ کے اگر کسی کوئی لکھ پاتا ہے تو وہ لائے. تو ان کو معلقات کعبہ کہا جاتا ہے. وہ اردو میں بھی خورشید رضوی صاحب نے ان کے ترجمے کیے ہیں. 7 معلقات جو 7 بڑے مشہور قصیدے تھے عرب کے وہ وہاں لٹکے ہوتے. اس کے بعد مرثیہ وہ کہتے تھے جب ان کا کوئی جنگجو مر جاتا تھا, کوئی سردار مر جاتا تھا, بھائی باپ مر جاتا تھا تو عورتیں مرثیہ کہتی تھیں. اس کے شعراء مرثیہ کہتے تھے جس میں اس کی بہادری کے قصے بیان ہوتے تھے. تو کربلا کے واقعے کے بعد یہ صنف جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مختص ہو گئی امام حسین علیہ السلام کی قربانی, ان کی جرت, ان کی بہادری اور ان کی استقامت کے حوالے سے, اور ان کے اوپر اس پہ جو مظالم ہوئے, ان کے اہل بیت کے اوپر جو مظالم ہوئے, ان کے ساتھیوں کے اوپر جو مظالم ہوئے. اچھا, پھر اس چونکہ یہ ایک ایپک کی فارم میں وہ بن جاتی ہے نا, تو اس میں پھر مختلف واقعات وہ جوڑتے ہیں کہ جو انڈیویجول واقعات تھے کہ جناب حر علیہ السلام کا واقعہ اس میں آ گیا, کیونکہ وہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا اور ایک بڑا عجیب و غریب کردار تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں روکنے والے بھی وہی تھے. حر بن زیاد, حر ابن یزید ریاحی, حر ابن یزید ریاحی ان کا نام تھا. تو وہ کربلا میں روکنے والے بھی وہی تھے 3 محرم کو, اور 10 محرم کی صبح تک, کچھ روایات میں 9 محرم کی 9 اور 10 کے درمیانی رات, کچھ روایات میں 10 محرم کی صبح تک ہے. اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیے بغیر یہ دم نہیں لیں گے اور واپس نہیں مڑیں گے, تو وہ ان کا غلام, ان کا بیٹا اور ان کا بھائی یہ
یزید کا قافلے لشکر سے کو چھوڑ الگ ہو کے ادھر آ گئے اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گئے اور ان سے آ کے معافی کے طلبگار ہوئے اور ان سے اپنی غلطی پر شرمندگی کی اور کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں گے، یہ آپ کے قتل کا ارادہ نہیں کریں گے، آپ کو شاید، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی تلواریں جو ہیں وہ آپ کے خون کے بغیر نیام میں نہیں جائیں گی، تو میں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں جو اس عاشور کے دن رونما ہوئے، تو وہ چیزیں بھی پھر مرثیے کے اندر، شاعری کے اندر موضوع بحث بنی اور اس پہ بھی لکھا گیا۔ پھر عربی سے یہ فارسی میں منتقل ہوا، فارسی میں مرثیہ لکھا گیا۔ پھر فارسی میں جو دوسری اصناف تھیں، فارسی چونکہ غزل جو کہی جاتی ہے، بنیادی طور پر اردو میں بھی غزل فارسی ہی سے آئی، تو اس واقعے کے بعد اس کے اثرات جو صوفی شعراء تھے یا جو وہ دوسرے شعراء تھے ان کے ہاں ان کی غزل میں بھی استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر وہ پہلے آنا شروع ہوئے۔ پھر اردو شاعری جب ہم برصغیر میں دیکھتے ہیں تو برصغیر میں اردو شاعری کا جو آغاز ہے وہ بنیادی طور پر تو مغلیہ دور میں ہی ہے، لیکن یہ جو ساؤتھ کی ریاستیں تھیں جس میں قطب شاہی ریاستیں ہیں اور ان کو مملکت خداداد بھی کہا جاتا تھا، تو ان کے جو وہ پریڈومیننٹلی وہ شیعہ ریاستیں تھیں، وہ 5 ریاستیں تھیں، وہ ایران سے جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے تو وہ وہاں پر حکمران تھے، تو وہاں پر کربلا جو عاشور کے دن تھے اس میں یہ جو تہذیب عزاداری اور ان کے امام حسین علیہ السلام کا جو سوگ تھا اس کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ بالکل اس اہتمام میں پھر وہاں جو شعراء تھے وہ امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ لکھتے تھے اور وہ مرثیے جو ہیں وہ پھر مجالس میں پڑھے جاتے تھے، وہاں سے یہ دکن سے لکھنؤ اور دلی، پھر لکھنؤ میں جب یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کہ اساتذہ کے ہاں بھی آپ کو مرثیے ملتے ہیں، یعنی ولی دکنی سے لے کے میر تقی میر، سودا اور آتش، مطلب یہ جتنے بھی شعراء ہیں سب نے مرثیے بھی کہا، سلام بھی کہا امام حسین علیہ السلام کے۔ اور اس میں بھی ایک مزے کی بات ہے کہ شروع کی جو تاریخ ہے اس میں مرثیے کا جو فارم ہے، حیت ہے، وہ مختلف تھی آج سے، یعنی اس میں 2 بیتی بھی تھی، یعنی 2 مصروں کے 2 مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، پھر مثلث یعنی 2 مصرے ایک جیسے، تیسرا مصرع مختلف، ربائی کی فارم میں بھی، مخمس کی فارم میں 5 مصروں کے مرثیے، پھر اینڈ پہ مسدس جو کہ آج مستعمل ایک اس کی فارم اور حیات ہے۔ تو یہ میر انیس کے جو والد تھے میر ضمیر، میر خلیق اور میر حسن، یعنی یہ پوری وہ لڑی، میر حسن نے مثنوی بھی لکھی ہیں، اور انیس کے اور دبیر کے وقت میں آ کر پھر یہ اپنے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بام عروج پہ پہنچا، یہ فارمیٹ کے اعتبار سے بھی صحیح مسدس، کیونکہ مسدس میں ایک بڑی کشش ہے کہ آپ 4 مصروں میں ایک مضمون کی بنیاد باندھتے ہیں اور پھر 5ویں اور 6ٹھے مصرے میں آپ اس کو بالکل ایک پیک پہ پہنچاتے ہیں، تو وہ مجالس میں پڑھنے کے لیے وہ بڑی پرتاثیر ایک فارم تھی، تو انہوں نے پھر اس کو اپنے پورے بام عروج پہ پہنچایا۔ شکیل صاحب بہت اچھے طریقے سے آپ نے اوور آل بڑے اچھے سے آپ نے ہسٹری کو سمجھایا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو ہم سن رہے ہوتے ہیں اس کی تاریخ تو کم از کم ہمیں پتہ ہو نا، اور کس طرح سے وہ ایوالو ہوا، کس طرح سے ہر کسی نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا۔ دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہم چاہیں گے کہ آپ نے واقعہ کربلا کے حوالے سے جو بھی لکھا، کیسے آپ نے ایکسپریس کیا، ہمیں ضرور دیکھیے وہ مرثیہ تو خیر ایک بڑی مختلف چیز ہے، اور وہ میں نے کوشش کی ہے مسدس، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں وہ کیا، اس کا خیر شاید اتنا بھی وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس، لیکن سلام کے اشعار لکھے ہیں، پھر غزلیات کے اندر بھی اس واقعے کی حوالے سے بہت ساری، بلکہ ہمارے بہت سارے شعراء ابھی جدید دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ایک پری ڈومیننٹ ہمیں ٹرینڈ نظر آتا ہے۔ اب وہ سماجی حالات ہیں یا ہماری جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس سے ہم کسی استعارے کے ذریعے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، تو وہ شاید ہمیں کربلا سے بہتر استعارہ جو ہے وہ کوئی کہیں نہیں ملتا۔ تو ابھی کی شاعری یا
جو آج سے 20-30 سال 40 سال 50 سال پیچھے تک بھی ہم چلے جائیں تو ہمیں جا بجا جدید اردو شاعری میں اس کے اشارے ملتے ہیں، چاہے وہ شکیب جلالی ہو، چاہے وہ ناصر کاظمی ہو، چاہے وہ احمد ندیم قاسمی ہو، احمد فراز ہوں، فیض احمد فیض ہوں، یا ابھی افتخار عارف صاحب ہوں، یا باز طابق صاحب ہوں. یہ مطلب ان تمام جو شعراء ہیں، جو لیڈنگ پوئٹس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو کے، ان سب کے ہاں اس واقعے کا اظہار ان کی نظموں میں بھی، ان کی غزلوں میں بھی، اور انہوں نے سلام وہ بڑے واضح طور پر اور بڑے پرتاثیر انداز میں ملتا ہے. میں ایک سلام کے کچھ اشعار پیش کر دیتا ہوں. ایک سلام ہے اور پھر کچھ غزلیں ہیں ایک دو، لیکن ان میں بھی وہ جو اشعار ہیں ایک دو تین اشعار وہ اسی ریفرنس سے ہے، اور اسی تو وہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آج کی غزل میں یہ استعارہ یا یہ واقعہ کس طرح سے ایک شاعرانہ مضمون کو قوت دیتا ہے. بالکل ٹھیک. سلام کے ہیں کہ چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ، چشم نم اس لیے وابستہ ہے دلگیر کے ساتھ، اس کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا، ہم نے سیکھا ہی نہیں ظلم کی بیعت کرنا، ہم کو مسند سے نہیں عشق ہے زنجیر کے ساتھ. بہت خوب. اور اہل عرفہ ہے براہیم کا ایک خواب لیے، اہل عرفہ ہے براہیم کا ایک خواب لیے، کربلا والے مگر خواب کی تعبیر کے ساتھ. کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے، کفر مسند پہ ریا کا تھا لبادہ اوڑھے، دین نیزے پہ چڑھا چادر تطہیر کے ساتھ. صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی، صرف سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ زباں پھیری تھی، ننھے اصغر کو جواب اس کا ملا تیر کے ساتھ. اللہ. گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں، گرز ماتھے پہ تو نیزے کی انی سینے میں، ایسا برتاؤ نبی پاک کی تصویر کے ساتھ. ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب، ہر مصیبت میں سہارا یہی دل کا جاذب، ہم کو نسبت ہے پرانی غم شبیر کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک غزل کے کچھ اشعار تھے تو اس میں یہ جو حق کی راہ چلے بے خطر چلا جائے، جو حق کی راہ چلے بے خطر چلا جائے، وہ سر بلند ہے اس میں جو سر چلا جائے. جو حق کی راہ چلے بے خطر چلا جائے، وہ سر بلند ہے اس میں جو سر چلا جائے، ہمارا قافلہ کرب و بلا سے گزرے گا، ہمارا قافلہ کرب و بلا سے گزرے گا، جسے عزیز ہو جہاں چھوڑ کر چلا جائے. اسی طرح ایک اور غزل کے تھے کہ لبوں پہ ذکر شہیدان کربلا بھی ہے، لبوں پہ ذکر شہیدان کربلا بھی ہے، دلوں میں خوف مگر تاج و تخت کا بھی ہے. ہر ایک دل میں سمجھتا ہے ظلم کو باطل، ہر ایک دل میں سمجھتا ہے ظلم کو باطل، کسی میں حق کی حمایت کا حوصلہ بھی ہے. تو یہ یعنی ایک مختلف انداز ہیں جس انداز سے کربلا کا واقعہ یا کربلا کے استعارے اردو شاعری کے ڈیفرنٹ فارمز میں اپنی جگہ بناتے ہیں. اور شکیل صاحب اس میں ہمیں خواتین کے کردار پر ہم ضرور چاہیں گے ایک آپ کا کامنٹ، چونکہ دیکھیں اس کربلا کے واقعے کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو پورا واقعہ، وہ جو پورا وہاں کا ایک سینیریو تھا، جس طریقے سے خواتین نے آگے تک پہنچایا ہے، اس میں میں ضرور چاہوں گا کہ کیسے وہ نوحوں میں اس کا ذکر ہے، کیسے مرثیے میں اس کا ذکر ہے، کیسے ہمارے ادب میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ انہی کے تھرو یہ ہم تک پہنچی، اور وداؤٹ دیم پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا 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 ہوا. دیکھیے وہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ حدیث عشق دو بابست نے نوا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب.
تو یہ واقعہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے دو باب ہیں. ایک باب تو وہ ہے جو کربلا میں رقم ہوا اور جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے رقم کی. بے شک. دوسرا اس کا باب جو ہے وہ ہے جسے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رقم کیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیے مطلب ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اس مصیبت کا اور بے شک نہیں کر سکتے اس سما کا 1% نہیں کر سکتے کہ پورا کنبہ جو ہے وہ شہید ہو گیا. کوئی ساتھی نہیں بچا, کوئی انصار میں سے نہیں بچا جو آپ کے دوست تھے یا جو آپ کے ساتھی تھے. بچے تک شہید ہو گئے ہیں. اب پیچھے کیا بچا ہے؟ چند بیمار ہیں اور چند بچیاں ہیں اور عورتیں ہیں. اور ان عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ یعنی ان کی چادریں چھینی جا رہی ہیں, ان کو خیموں کو آگ لگا دی گئی. اس حالت میں وہ ایک لٹا پھٹا قافلہ بن کے اور اس کو لے کے جایا جاتا ہے, پہلے کوفہ اور پھر اس کے بعد دمشق. اب کوئی عام اصحاب کا آدمی بھی ہو نا تو اصحاب جواب تو وہ جواب دے جاتا ہے. وہ اس کے بعد اس کی زندہ رہنے کی حسرت اور خواہش ختم ہو جاتی ہے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے اس پورے قافلے کو سنبھالا, بالکل, اور پھر جگہ جگہ جہاں جہاں وہ قافلہ رکتا تھا وہاں وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ جو یزیدیوں کا کردار تھا اسے بے نقاب کرتی تھی, اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتی تھی کہ ہم اپنا تعارف کراتی تھی کہ ہم لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کون ہیں. اور یہی معاملہ یزید کے دربار میں ہوا. اور جب یہ معاملہ یزید کے دربار میں ہوا تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں دمشق میں باقاعدہ ایک بغاوت کا سامان ہو گیا کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, نبی کی خاندان کی بیٹیاں, نبی کی بیٹی کی بیٹیاں ہیں, اس کی خلیفۃ المسلمین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹیاں ہیں, اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو وہاں پر وہ پھر یہ معاملہ یزید کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا, ورنہ تو شاید یہ بات کہیں تک پہنچتی نہ. تو تو جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھ حضرت بی بی فضا تھی, ان کے ساتھ دوسری بیویاں تھیں, حضرت عباس کی بیگم تھی, جو باقی خواتین تھیں وہ تھیں, حضرت امام حسین علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں. تو یہ یعنی ان خواتین نے جس طرح پھر وہاں سے شہداء کے سر جو کہ نیزوں پر لائے گئے پورا راستہ, اور ان کی بے حرمتی کی جاتی رہی, اور پھر ان کو وہ واپس کیے گئے سر, اور انہوں نے وہ سر لا کے واپس دفنائے. تو یہ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہمت کہاں سے آئی ان میں, اور اگر وہ یہ ہمت نہ کرتی تو شاید آج ہم تک یہ واقعہ پہنچتا ہی نہ. شاید ہم تک اگر پہنچتا بھی تو اس طرح سے نہ پہنچتا کہ جس میں یزیدیت کے عزائم بھی بے نقاب ہوتے, اور امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا. اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسین علیہ السلام نے شاید انہیں بالکل شاید نہیں یقیناً معلوم تھا کہ میرے ساتھ اور میری اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا. تو جب وہ مدینہ سے نکلے ہیں جس وقت, تو اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کر وصیت اپنی لکھوائی ہے, خود لکھوائی ہے. محمد ابن حنفیہ کو بلا کر انہوں نے وصیت لکھوائی, اور اس وصیت میں یہ کیٹیگوریکلی الفاظ لکھے گئے ہیں کہ میں یہ سفر اپنے جاہ و منصب یا اپنی خواہش کی خاطر نہیں کر رہا, دین کے لیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے یا میری ذات کو یا میرے خاندان کو کوئی فائدہ ہوگا تو میں قطعاً یہ سفر اس لیے اختیار نہیں کر رہا. میں یہ سفر اس لیے اختیار کر رہا ہوں کہ وہ دین جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے بڑی قربانیاں دے کر اور بڑی محنت کے ساتھ مسلمانوں تک پہنچایا ہے, اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو اس وقت حکمران ہے وہ اس کا مذاق اڑانے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں انہیں حرام کر رہے ہیں, اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں وہ انہیں حلال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی امت کو صحیح خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کے لیے, اور انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے, جس کا قرآن نے حکم دیا ہے, اور بحیثیت اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیٹے ہونے کی حیثیت سے مجھ پر یہ واجب ہے اور مجھ پر یہ لازم ہے, میں اس لیے یہ سفر اختیار کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک طرف ہو جاتی ہیں جس میں کہ کسی قسم کا یہ شائبہ ہو کہ یہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی یا اس کے پیچھے کوئی ان کا
کوئی اور مقصد کیونکہ وہ اگر مقصد ہوتے تو امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حق خلافت سے دستبردار ہی کیوں ہوتے؟ امام حسن علیہ السلام کو تو مسلمانوں کی شورا نے خلیفہ بنایا تھا. بالکل بالکل. انہیں تو حضرت علی کی وفات کے بعد حضرت علی نے وصیت نہیں کی تھی کہ حسن کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی شورا نے انہیں خلیفہ بنایا تھا. لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ جنگ محض اس وجہ سے جاری ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو خلافت ہے یہ وراثت میں بدل رہی ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا. کہا کہ مجھے یہ تخت نہیں چاہیے اور مجھے اپنی امت کی وحدت چاہیے. اس امت کی وحدت کے لیے تو اس لیے وہ خاندان نبوت سے اس پہ یہ الزام تو لگایا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ وراثت والا معاملے میں تھے. تو اب اسی چیز کو پھر جناب زینب نے کربلا سے لے کے شام تک اور پھر شام سے واپس جب وہ مدینہ آئی ہیں مدینہ تک، اور یہاں پر بھی شاعری کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تو جب مدینہ واپس آئی ہیں تو اب وہ جو قافلہ جو مدینہ سے چلا تھا وہ تو کئی سو لوگوں پر مشتمل تھا قافلہ، لیکن جب روایات میں ہے کہ وہ جو قافلہ لٹا پٹا قافلہ جو واپس پہنچا ہے تو وہ کچھ 30-40 کے قریب لوگ تھے، جس میں کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے، اور ان کی بھی حالت غربت اور اس کی وجہ سے، اور راستے میں وہ کربلا سے ہوتے ہوئے آئے. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ کسی شاعر کو بلاؤ، اور وہ شاعر جو ہے وہ جا کے اہل مدینہ کو یہ خبر دے کہ حسین کے گھر والے اور نبی کے گھر والے مدینے میں واپس آ گئے. تو وہ بشیر وہاں کے ایک شاعر تھے، ان کو بلایا گیا، اور تو بشیر نے پھر جا کے دربار رسالت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ جا کے جو انہوں نے وہاں پہ مرثیہ پڑھا یا ایک وہ اشعار پڑھے. ان اشعار کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، کہ وہ جو مدینے کے وارث تھے یا وہ جو مدینے کے والی تھے وہ سب کربلا میں شہید ہو گئے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ لٹے پٹے وہ آج مدینے میں واپس پہنچے. اچھا، اور اس سے جو آپ نے بتایا نا حضرت زینب کی جو ہم بات کر رہے ہیں اوور آل، ہم آج کے دور میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے واقعہ کربلا سے، اور اسی طرح سے خواتین کی امپورٹنس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کس طرح سے ان کی عزت کرنی چاہیے. اور جو کہا جاتا ہے کہ خواتین ایموشنلی ویک ہیں، یہ کہا جاتا ہے. یہ آپ نے کتنی بہترین مثال ابھی دی کہ کیا منظر تھا وہاں کا. یہ اسلامی تاریخ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ بات پہ کہا جاتا ہے کہ خواتین اس رول میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ ڈیسیجن ایموشنز کی بیس پہ لیتی ہیں. سو دیٹس ناٹ ٹرو ایٹ آل، کیونکہ جب خواتین کے اندر جو جرت ہے اور جو وہ کر سکتی ہیں وہ اتنے بہترین طریقے سے شکیل صاحب نے بھی رول ماڈل جو ہے نا، جو علامہ اقبال کا ایک بڑی خوبصورت قصیدہ ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ وہ ان کی نسبت اسی میں وہ بتاتے ہیں کہ مادرا را اسوہ کامل بطول، کہ ماؤں کے لیے جو ایک اسوہ کامل ہے یا جو ایک کامل مثال ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، سیدہ بطول کی ہے. اور اسی طرح جو سیدہ زینب کی مثال ہے کہ جبر میں، ظلم میں، مصیبت میں جو آپ کا کردار رہا ہے اور جس ہمت کے ساتھ اور جس استقامت کے ساتھ آپ نے باطل کا مقابلہ کیا، اس کی کسی شرط کو نہیں مانا، اور جو حق تھا اسے دربار میں بھی بیان کیا اور اسے ہر راستے تلوار کی نوک پہ بھی بیان کیا بغیر کوئی خوف کھائے. بغیر خوف. یہ جو جرت ہے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے اور یہ سیکھنے لائق ہے. شکیل صاحب بہت شکریہ، آپ ساتھ موجود تھے. اور آج کے دن جب ہم کربلا کی بات کریں جس میں ہم نے آغاز میں ذکر کیا ہے کس طریقے سے تمام اصناف کو اس نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا اور کیسے ہم اس کی تاریخ پہ آج بات کریں. دین اینڈنگ ود دس کہ جو خواتین کا رول ہے اور رول رہا اور جس طریقے سے رہا اس پر آج ہم بات کرتے ہیں کیسے ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں. ہر لمحے سیکھ سکتے ہیں اس تاریخ سے، اس کے ہر دن سے، ایک جملے سے، ایک لفظ سے، ایک لمحے سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سیکھیں اور چیز کو آگے لے کر چلیں. شکیل صاحب ونس اگین بہت شکریہ، ساتھ موجود تھے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے آج کے اس شو سے اجازت. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.